मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अच्छा, ये तो मैं बस बयान को ख़त्म करके फिर ये किसी ने दुआ के लिए कहा है। तो मेरे भाई, नाशुक्री का सबसे बदतरीन नाशुक्री क्या है? बनाने वाले का बोलो इनकार कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता मेरे भाई। हमें आंखें किसने दी हैं? अल्लाह ने दी। अंग्रेज अगर इनकार करता है ना अल्लाह का, तो उसको करने दो इनकार। हम नहीं इनकार कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने हमें सबसे पहले अपने बारे में सवाल होगा। आंखें उस अल्लाह ने दी, बोलने के लिए ज़बान उस अल्लाह ने दी, और जब हम पैदा हुए माँ की छातियों में दूध, और माँ की नेमत, बाप की नेमत, ये किसने दी है? अल्लाह ने। अल्लाह फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, एक गलीज़ पानी से बनाया। ये हुस्न इत्तिफाक नहीं है कि इतनी इज्जत दे दी कि पैदा हुए ननियाल ददियाल दो खानदान मिठाइयाँ बांट रहे हैं। पानी से बना के इतनी इज्जत दे दी कि दो खानदानों में तुम खुशियां मना रहे हैं। और जब बालिग हुए वसेहरा, कुरान कहते हैं ससुराल भी दे दिया मैंने तुम्हें। अंग्रेजों के तो ये सारा सेटअप ही क्या हो गया? खत्म। ना ससुराल रहा ना ननियाल रहा, ददियाल भी नहीं रहा। ननियाल में भी एक अदद अम्मा रह गई है, वो भी अब मार्केट से शार्ट होने वाली, क्योंकि क्लोनिंग के जरिए और इस तरह के बच्चे मार्केट में आना शुरू होंगे, लैब में बनेंगे बच्चे, ठीक है ना। अब्बा के जन्म लिए यहाँ से अम्मा के लिए मिला के बच्चा मार्केट, कहीं किसी के पेट, किसी तीसरे के पेट में रखवाया, बच्चा पैदा हुआ, ना साले को माँ का पता चल रहा है, ना बाप का पता चल रहा है, ना चाचे का पता चल रहा है। बस वो स्टेट का गुलाम होगा। तो स्टेट का गुलाम, परिवार, खानदान, फैमिली पार्क कैसे बनेंगे इन लोगों के यार? आप कहेंगे अपनी फैमिली के साथ आए, तो लैब को लेकर आ रहा होगा, साइंसदानों को ला रहा होगा। अजीब। तो शुक्र करो अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। तो अल्लाह कहते हैं मैंने पानी से पैदा किया और ददियाल ननियाल दो खानदान दे के इज्जत दी तुम्हें। परिवार, खानदान में पलते हो, फैमिली होती है, और जब बाले होते हो तो एक ससुराल भी लगा दिया तुम्हारे साथ, उसमें भी इज्जत मिलती है इंसान को। घर दामाद बनने का मजा बेगैरतों से, अस्तगफिरुल्लाह, जो उनसे पूछो कि कितना मजा होता है इसमें। वैसे जाके पढ़ के दिखाओ किसी घर में, उनकी बच्ची से शादी कर लो, पढ़े रहो वहां पे, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते तुम्हारा। मैं न्यू कराची में था, तो एक आदमी ने कहा, मुफ्ती साहब, गुजराती ने कहा, मुफ्ती साहब हम जब किसी को बद्दुआ देते हैं ना, कहते हैं अल्लाह करे मैं तेरा बहनोई या तेरा दामाद बन जाऊं, ये हमारे यहाँ बद्दुआ होती है। वो कहने लगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं फिर हम उसको सताते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बहनोई बहन का ख्याल करेगा, और ससुर किसका? बेटी का ख्याल करेगा। तो ऐसे मैंने दामाद बेगैरत किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देखे हैं कि, तो खैर, तो कितनी इज्जत दे दी मेरे भाई। ये इंसान की ताजीम है, ये इंसान की तकरीम है। ये कौन कर रहा है? जानवरों को ये इज्जत थोड़ी मिलती है, थोड़ी मिलती है जानवरों को। पैदा हुए और खाना पिया, निकल लिए। बिल्ली ने बच्चे दिए, थोड़ा बहुत आपस में थोड़ा दिन रहते हैं, उसके बाद ना बिल्ली को पता कहाँ गया मेरा बच्चा। हमें तो पता होता है भाई, बच्चों को पता होता है अब्बा कहाँ है, होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो फिर ये आपकी, इस सिलसिले में फिर मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता भाई। तो ये सारे एहसानात अल्लाह ने किए। गर्मियों में दोपहर की तपती हुई गर्मी में ठंडा मीठा तरबूज कौन खिलाता है? खुदा की कसम, ये चीजें मिल रही है ना, इसलिए कदर नहीं है। छिन जाए आदमी गाड़ियां फेंक देगा, बंगले फेंक देगा, बोलेगा मुझे तरबूज चाहिए, मुझे खीरा चाहिए, मुझे ककड़ी चाहिए। बनी इसराइल को बटेर का गोश्त मिलता था डेली। उनसे पूछो, बटेर का गोश्त और तुरंजबी, कोई शहद टाइप की मीठी चीज, बड़ी नफीस चीज थी। थोड़े दिनों में क्या कहने लगे? मिम बकलिहा वकित्ताइहा वफूमिहा वादसिहा, हमें लहसुन चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें मसूर की दाल चाहिए, हमें लोबिया चाहिए, ये अनाज गल्ले चाहिए हमें। अल्लाह ने कहा तो इतनी आला चीज तुम्हें दे रहा हूं, नहीं हमें क्या चाहिए? प्याज चाहिए। अल्लाह ने तो उनको अजाब इसलिए दिया कि तुम्हें तो ये फ्री फोकट का मिल रहा है, मिलना तो ये भी नहीं चाहिए था तुम्हें, इसलिए ये नाशुक्री थी कि तुम पर तो अजाब आया हुआ है ना, तुमने नाशुक्री की है, तुम्हें तो भूखा मर जाना चाहिए। तो अगर तुम्हें फिर भी ये मिल रहा है तो इस पे शुक्र अदा करो। लेकिन नॉर्मली ये चीजें बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। मैंने एक गांव में टाइम गुजारा, तो इत्तेफाक की बात है वहां नमक खत्म हो गया था, क्या था अब मुझे याद नहीं पूरा वाकया। बहुत बचपन हम लोग दौरा सर्फ के लिए जाते थे ना, चमन और कोयटा वगैरह के गांव देहातों में कुछ असाजा होते थे, दौरा अरबी ग्रामर का दौरा कराते थे, यहाँ इधर होता है इन इलाकों में। तो वहाँ नमक शॉर्ट हो गया, 3-4 दिन हमने नमक के बगैर खाना खाया। उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ नमक कितनी बड़ी नेमत है भाई।
ایسا ترستے تھے, کھانے کا ذائقہ برباد, دمبے کھا رہے ہیں, چربیاں بھی ویسے مزے کے قورمے ٹائپ کی چیزیں, روٹی میں بھی نمک نہیں, سالن میں بھی نہیں. جس دن نمک ملا ہے نا اس دن اندازہ ہوا صرف ایک نمک اللہ چھین لے, آدمی کہے گا کروڑوں روپے لے لو, کہیں سے نمک کی تھیلی لا کے دے دے مجھے, میری گاڑی بھی لے لو, میرا بنگلہ بھی لے لو. غلطی سے منہ سے نکلنے والا تھا کہ خاندان بھی لے لو مجھ سے, لیکن اللہ کا شکر ہے نہیں نکلا. تو نمک ایسی چیز ہے نمک, صرف ایک نمک. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. دوپہر کی گرمی میں ٹھیلوں کو دیکھو, تربوز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, خربوزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, گوشت کی دکانوں پہ گوشت لٹک رہا ہے. تو اب آخری بات بس کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایسے موقع پہ نا منہ ایسا رکھا کرو جس سے لگے کہ آپ خوش ہو, جس سے لگے کہ آپ کیا ہو. شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہو یہ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے, اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے, تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, شکر کے آثار ہونے چاہیے. بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی. بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل, ان پہ زیادہ خرچہ, بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کورنگی کی, تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے. ایک دفعہ ایک انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے, میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا. کہا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں تھے. لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے. کہتے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور اسٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ ہے. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو ان کے ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ, انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر دیا, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں موجود ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, وہ عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ, تو بڑا پیارا خوبصورت ہوتا ہے. اور استاذ بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ, میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے گا, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچوں میں آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. تو خیر, تو وہ کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. میں جب تعزیت کے لیے گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی گم بھی سکتا تھا. کتنے لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں نا, ساری زندگی اس عذاب میں گزرتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حالت میں ہوگا. کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گما نہیں ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے گم نہیں ہوا, موت واقع ہوئی ہے, گم نہیں ہوا. موت میں تو صبر آ جاتا ہے. نمبر 2, پتہ چل گیا کہ کہاں موت واقع ہوئی ہے. نمبر 3, اگر ڈوب کے بے ہوش ہو جاتا اور کسی اذیت میں ہوتا اور پھر کئی دن علاج چلتا, پیسہ بھی خرچ ہوتا, اس کے بعد موت ہوتی,
کتنی بڑی ٹینشن ہوتی, جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی, پھر کوئی کومے میں چلا جاتا, کوئی بیماری ہو جاتی, سڈنلی موت ہو گئی. تو اتنی ساری, پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال ویسے ہی اس قابل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہو یا نہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے شکر گزاری, یہ کیا ہے. اور ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس ناشکروں کی رپورٹیں بھی ہیں. ایک صاحب کی بچپن میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اتنی بڑی داڑھی ان صاحب کی, ایسی طنزیاں باتیں کر رہے ہیں, میرے بچہ ہی ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقے بھی کرتا ہوں, سنا تو یہ ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اس طرح کی طنزیاں. میں نے کہا یار تم کافر ہو جاؤ گے, کیا باتیں کر, بچہ تو واپس آئے گا نہیں. اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ٹینشن ہوئی ہے, مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں, چلو بچے کو ریورس کر کے زندہ کر دو, اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہو. تو بھائی ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کی کوشش کرو, آ جائے تو ناشکری مت کرو, ناشکری مت کرو. ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا ریشو زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہلکی پھلکی, ہم تو ان تھوڑی پریشانیوں کو بھی عذاب بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ, تھوڑی سی آزمائش آتی ہے اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا شروع کر دیتے. تو اللہ نے دو طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, شکر گزار اور ناشکرے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ناشکرے بنے یا شکر گزار بنے؟ شکر گزار. اور شکر میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. اچھا اس کا شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ, لیکن اللہ نے کہا چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا ہو گیا ادا, چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا شکر ادا کر دیا. وہ چند کام کیا ہیں؟ 5 ٹائم نماز پڑھ لو بھائی جماعت کے ساتھ. سارا دن تو اللہ نمازیں نہیں پڑھوا رہا ہم سے, 5 ٹائم پڑھ لو نماز. تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھ لو, ساری پورا سال کھاتے ہو, 1 مہینہ کیا کر لو ناغا, زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی زیادہ مشکل پیکج نہیں ہے. فرض زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ. اس کے علاوہ اللہ نے کہا تمہارے مال میں مسکینوں کا اور تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, بیوی, بچے, ان پہ خرچ کرو. اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ کا شمار شکر گزاروں میں ہوگا, ناشکروں میں ہوگا. کچھ لوگ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیسی گھی کے پیسے ہیں, بچوں کو کھلاتا ہی نہیں ہے دیسی گھی. ایک صاحب دیسی گھی لے کر آئے نا, وہ کنجوس, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن لطیفہ اتنا مزیدار ہے, بار بار دل چاہتا ہے سنانے کا. بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں میں, کیا کروں یار, وہ لطیفہ رکتا نہیں ہے اتنا مزے کا نا, 100 دفعہ بھی سنا پھر بھی سخاوت ہے بھائی, سنا دیتا ہوں پھر بھی. کنجوس آدمی گھر میں گھی کا ڈبہ لے کر آیا, بچوں کے کہنے پر, تو کہہ رہے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ پہلے, کیونکہ اس میں بھی باہر چکنائی ہوتی ہے نا. سفر پہ جا رہا تھا, الماری میں رکھ کے چلا گیا, بولا جب تک میں نہ ہوں کھانا نہیں. واپس آیا, کھایا تو نہیں, وہ کنجوس کے بچے تھے, انہوں نے کہا ہم الماری سے لگا لگا کے کھا رہے تھے. رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہوتا تم سے. اور ایک اور آیا مارکیٹ میں, تو اللہ کو کنجوس لوگ پسند. ایک مہمان گیا کسی کے گھر, تو میزبان نے سادہ چاول ابلے ہوئے لا کے رکھ دیے. مہمان دیکھ کے حیران, یار یہ کیا ہے. اندر سے آواز آئی بیوی کی نا, مرغی لے آؤں. تو مہمان خوش ہو گیا کہ مرغی بھی ہے, میرا خیال ہے بھائی مرغی بھی. میزبان جو شوہر تھا نا, اس نے کہا ابھی نہیں. تو مہمان کے دل میں خیال ہے ابھی نہیں کا مطلب ہے پہلے چاول ختم کر لوں اس کے بعد آئے گی. تو وہ جلدی جلدی چاول کھانے لگا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں. اس نے کہا ابھی نہیں. اس کا خیال ہے اسپیڈ بڑھا بھائی, جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں آئے. ایسے جلدی جلدی کھا کے ختم کیے. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا لے آ, زندہ مرغی آ رہی ہے. مہمان نے کہا یہ کس کام کے لیے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو چاول نیچے گر گئے ہیں نا یہ کھائے گی. مرغی کو بھی دانا خرید کے نہیں کھلایا جا رہا, مہمانوں سے جو چاول بچ جائیں گے وہ کس کو کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے شکر گزار. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کو سخی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دولت دی ہے, کسی کو میں نے غریب بنایا. کافر کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا. بھائی اللہ کہتے ہیں نا نا نا, یبسط الرزق لمن یشاء, میں جس کو چاہتا ہوں دولت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. اب جس کو چھینی ہے وہ صبر کرے, جس کو دی ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے اور احسان نہ جتلائے. یہ کہ ہے بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے تو اس لیے میں کھلا رہا ہوں. تو مرغی پالے
اس لیے نہیں کہ بچے میں چاول کھلائے گا ان کو. تو کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں, یہ بھی ناشکری ہے. میں نے ایک بکری کسی کو پالنے کے لیے دی, اب تک وہ واقعہ نہیں بھولتا ہوں, یہ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں جب بکری لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے لگا اب اس کا سوپ ہی بنا سکتا ہوں میں. پتا چلا کمبخت صرف ایک ٹائم کھلاتا تھا اس کو, صرف صبح کے وقت ایک ٹائم. کہہ رہے بس 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کیا ہے کافی ہے. بس کر یار, جانور ہے وہ بول نہیں سکتا, تو اب اس کا یہ مطلب ہے آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. اچھا, داڑھی رکھنا بھی کاٹنا بھی ناشکری میں شامل. دیکھو ہمیں مرد کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ ہمیں چاہتا عورت بھی بنا دیتا, تو اللہ ہمیں کیا چاہتا؟ عورت. اب اللہ کہتا ہے جب مرد بنائے تو پورے مرد کے بچے بنو گے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آدمی نظر آؤ, مردوں والی وجاہت. تو اس لیے داڑھی رکھ لیں بھائی. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں, وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا داڑیاں بڑھاؤ, میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ, تو پھر میں نے سکھوں کو دیکھا ہے امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, جاپان میں بھی, جہاں بھی گیا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. حالانکہ ان کو اتنی تاکید سے حکم نہیں دیا گیا میرے بھائی, ان کا تو کلچر ہے, وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ جانیں. ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہمارے پاس تو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں. اور داڑھی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے, تورات میں آج بھی لکھا, میں نے خود پڑھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو داڑھی مت کاٹیں. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ میں نے یہودی دیکھے اتنے بڑے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں. یہاں تو یہودی نہیں ہوتے لیکن دنیا میں جاؤ یہ بہت ہیں یہودی, سب کی بڑی بڑی داڑیاں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, داڑھی نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے ان میں کچھ لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہمارے یہاں تو مذہبی لوگوں نے داڑھی کا انکار کر دیا بھائی, ماڈرن بننے کے چکر میں. تو داڑھی بڑھاؤ بھائی, کس کا حکم ہے؟ اب سب سے پہلے اللہ ہے بھائی. شکر گزاری میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عورت پردہ کرے, وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے. اللہ عورت کو عورت نہ بناتا, اللہ نہ کرے ہجڑا بنا دیتا, مخنث بنا دیتا, کون اس کی طرف مائل ہوتا؟ کون اس سے نکاح کرتا؟ کہاں اس کی اولاد ہوتی؟ عورت کو اللہ نے عورت بنا کے حسن دیا, لیکن اس کی کچھ لمٹ, کہ یہ حسن میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری طرف لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں, غیر مردوں میں دلچسپی مت لو. عورت میں حسن نہ ہوتا نکاح کا پیغام نہ بھیجتے لوگ, اس کی طرف پیغام ہی نہ بھیجتے لوگ. افریقہ میں حیران ہوتا ہوں میں. افریقہ میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, دو بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں اتنے بیچارے بلیک, وہ تو اللہ نے بنایا, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں, لیکن کلر اتنا بلیک ان کا. بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی, بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی, ان کو تو جو اللہ نے بنایا, اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں, ہم آخرت میں سیاہ ہوں, لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے, اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے, اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ ہم سب کو ان سارے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے. اور اس شکر گزاری کا سب سے نقد فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ دل خوشی سے بھر جائے گا. اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں, خوشیوں والی زندگی عطا کرتے ہیں.